अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। जैसा कि आप अभी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदर से भी बहुत सी लोग रिजनमेंट का शिकार हम ऑफ द रिकॉर्ड तो सुनते हैं, लेकिन एक शख्सियत है जो बहुत खुल के बोल रहे हैं, और वो शख्सियत भी कोई जिसे कहते हैं ना, कोई दाएं बाएं कोई दूर पार की पीटीआई की कोई हमारे जैसा कारकुन लेवल नहीं है। वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे अभी जो सेटअप डिसॉल्व हुआ है पीटीआई का, और इमरान खान साहब के खुद तैनात करदा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे अहमद जवाद साहब। और ये कोई आप इनकी पीटीआई से एक पुरानी एफिलिएशन है, ये भी शुरू के दिनों के साथी हैं और इमरान खान साहब के बहुत काबिल एतमाद साथी हैं। लेकिन अब ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इमरान खान शायद कुछ ऐसे लोगों के नरगे में आ गए हैं जो उनको खुशामद करके शायद पूरी की पूरी पीटीआई को ही डुबोने के दर पर है। तो और इन्होंने एक लास्ट बड़ा अलार्मिंग ट्वीट भी किया जिसमें इन्होंने कहा कि पीटीआई के दौर में मिनिस्टरों ने कौन कौन से मिनिस्टरों ने अरबोपति हो गए हैं उनकी भी फहरिस्त ये तैयार कर रहे हैं, पास हैं, अभी भी इस्तांबुल में मौजूद हैं। और इनका मानना है, इन्होंने बताया भी है कि वहां पर भी इनको कुछ खुरे मिले हैं, यानी कि कुछ लीड्स मिली हैं इसी किस्म की करप्शन की कहानियों की। तो हमारे साथ ही मौजूद है अहमद जवाद साहब, इन्हीं से पूछते हैं। अहमद जवाद साहब, पहले तो ये बताइए आप पीटीआई के साथ जरा, ताकि व्यूअर को आइडिया हो, कब से इमरान खान के साथी हैं आप? असद, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं ज़रूर आपके तमाम सवालों का भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग शायद मुझे ना जानते हों, अब जैसे कि आजकल जो डिस्कशन डिबेट चल रही है, तो मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूं, ताकि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कोई ओहदे के लिए या ओहदा मेरे लिए बड़ा कोई कीमती है, तो मैं ज़रा उनको अपना तारुफ करवा देना चाहता हूँ। मैं अपने माँ बाप की दुआ से, अपने माँ बाप की तरबियत से, अपनी मेहनत से एक सेल्फ मेड आदमी हूँ, और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान में शायद 0.1% सक्सेस स्टोरीज में से मेरा बड़ी आसानी से शुमार हो सकता है। प्रोफेशनली स्पीकिंग मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने अपना आगाज़ जो है कैरियर का वो पाकिस्तान नेवी से किया था, और एक शानदार कैरियर, और उसमें मैं सबमरीन्स आबदोज, जो कि दुनिया में एस्ट्रोनॉट्स के बाद सबसे ज़्यादा सख्त तरीन ज़िंदगी होती है, उसमें मैं था। और उसके बाद मैं पाकिस्तान में एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी का फाउंडिंग कंट्री हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर था फॉर 10 years। फिर मैं पाकिस्तान टेलीविजन में एक शो होस्ट करता था, न्यूज़ मॉर्निंग, फॉर ऑलमोस्ट 8 years। फिर उसके बाद मैं एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, अपने बिजनेसेस, और उसमें मैंने अल्टरनेट एनर्जी, सोशल मीडिया, आईटी, टेलीकॉम, एग्रीकल्चर और हॉस्पिटैलिटी, बेशुमार ऐसे बिजनेसेस थे जिनमें मैंने अपनी किस्मत आजमाई की, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज तक मुझे कभी कोई नाकामी नहीं हुई अपने किसी भी वेंचर के अंदर। और मैंने ये सफ़र जो है अपनी मेहनत से तय किया है। ना तो मेरा वालिद जो है वो कोई जागीरदार, लैंडलॉर्ड या सियासी लीडर या कोई जर्नल या कोई आला ओहदे पे बैठा हुआ कोई सिविल ब्यूरोक्रेट नहीं था। मेरा वालिद एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के थे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस लाहौर में। और उसी वक्त ये प्रोफेसर थे जब हामिद मीर के वालिद पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस से चंद कदमों के फासले पर था, वहाँ पे प्रोफेसर थे। और मेरे वालिद और हामिद मीर के वालिद जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह एक दूसरे को प्रोफेशनली जानते थे, और बड़ी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। मैं उस वक्त से हामिद मीर को भी जानता हूँ, और उनकी बैकग्राउंड के बारे में मुझे बिल्कुल पता है। मेरी तरबियत जो है, मेरे वालिद ने पाकिस्तान से मोहब्बत, कायदे आज़म के फरमुदात, और मेरी माँ ने मेरी तरबियत इस्लामिक हीरोज़। मैं बचपन में हज़रत उमर की कहानियाँ सुनता था, हज़रत अली की कहानियाँ सुनता था, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियाँ सुनता था सोने से पहले। ये मेरी तरबियत है जिसकी बुनियाद पे मैंने अपनी तमाम कामयाबियाँ हासिल की हैं।
رزق حلال جو ہے وہ ہماری فیملی کا ایک سب سے بڑا اسٹرینتھ تھی اور اسی کو میں نے قائم رکھا ہے. میں نے تقریباً 2000 کے اوائل میں آج سے تقریباً کو 20 سال پہلے عمران خان کو جوائن کیا تھا. یہ میرے دفتر آئے تھے اور میں اس وقت ملٹی نیشنل کمپنی کا ایک کنٹری ہیڈ تھا, اور انہوں نے کہا کہ کراؤڈ میں لوگ نہیں ملتے جو بڑے کام کر سکتے ہیں, جو ٹیم جب بنانی ہوتی ہے تو ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور میں نے آپ کو ڈھونڈ لی ہے, تو آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں آ جائیں اور ہمارے ساتھ کام کریں. میں نے اپنی پروفیشنل کمٹمنٹ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ٹائم نکالتا تھا, ان کی CEC میں شامل ہوتا تھا. پھر ان کے منتھلی ایکسپینسز پورے نہیں ہوتے تھے تو میں نے اپنی تنخواہ میں سے پیسے دینے شروع کر دیے, اور سیف اللہ نیازی صاحب اس بات کے گواہ ہے, وہ میرے آفس آیا کرتے تھے, ایک اچھا تعلق تھا ان کے ساتھ, ابھی بھی ہے, اور ان کو میں جو میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ میں دیتا تھا. اور عمران خان نے اس کا اعتراف جب میرا ایک ریسٹورنٹ کا افتتاح ہوا تھا تو اس میں جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ میرے مشکل وقت کا ساتھی ہے, اور میری جو کنٹریبیوشنز تھی وہ انہوں نے گنوانی شروع کر دی. تو میرا PTI کے ساتھ ایسا تعلق واسطہ ہے, میں گیونگ اینڈ پہ ہوں PTI سے, میں ٹیکنگ اینڈ پہ نہیں ہوں, کچھ لینے کے نہیں ہوں. آج تک ایک ٹکا جو ہے PTI سے میں نے نہ لیا ہے نہ کوئی فائدہ اٹھایا ہے. 2018 سے جب ان کی حکومت بنی, آج 3.5 سال ہو گئے ہیں, کوئی منسٹر PTI کی حکومت میں کہہ دے کہ میں نے اپنے عہدے کا, جو کہ ایک بڑا عہدہ ہے, اس عہدے پہ PTI کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ رہے ہوئے ہیں, اور یہ سیکرٹری جنرل کے بعد سب سے اہم پوسٹ ہوتی ہے ایک پارٹی کے اندر. اور میں نے آج تک کبھی کسی منسٹر کو کوئی سفارش نہیں کی, میں نے کبھی کوئی اپنی ذاتی فائدے کے لیے, کوئی بزنس کے لیے یا کوئی اپنی کوئی فیور لینے کے لیے میں نے 3.5 سال میں کبھی کسی کو کوئی کال نہیں کی. یہ کسی بھی کوئی بھی منسٹر اس بات کو جو ہے وہ انڈورس کر سکتے ہیں. آپ اسد کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے بیچ میں؟ جی احمد واسف, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ نے بڑا اچھا اپنا بڑا رچ بیک گراؤنڈ بتایا, اپنی فیملی کا آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ کتنی اچھا آپ کو انہوں نے ریز کیا, اور وہ آپ کے جس مقام پر آپ پہنچے ہیں, یقیناً ہم سب جو بھی مقام ہمیں ملتا ہے اپنے ماں باپ کی دعاؤں اور کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہی ہمیں ملتا ہے. تو آپ نے ایک بات کہی کہ آپ عمران خان کو شروع کے دنوں سے 2000 کے زمانے سے آپ وہ خرچ پورا نہیں کر پاتے تھے, آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے, سیف اللہ نیازی وہ لینے آتے تھے. تو پھر تو بعد میں تو عمران خان صاحب کو کافی اور لوگ بھی ملتے گئے, علیم خان صاحب بھی, جہانگیر ترین صاحب بھی, اور بھی کئی لوگ اس طرح آتے گئے جن کے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ وہ شاید ATM تھے خان صاحب کے. تو کیا ان لوگوں نے آ کے پیسے کے سر پہ خان صاحب کو اور پارٹی کو ہائی جیک کیا؟ کیا ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو گڈ فیتھ میں, جبکہ خان صاحب اتنی بڑی پرسنالٹی نہیں تھے, اور نہ ہی کوئی اس وقت کم از کم وہ فیوچر نظر آتا تھا کہ خان صاحب شاید اگلے چند سالوں میں پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, کہ آپ کو لگے, کسی کو لگے کہ احمد جواد صاحب ان پر انویسٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ تو گڈ فیتھ میں کرتے, لیکن ان لوگوں نے تو ایسا ایک امپریشن ہے کہ انویسٹ کیا اس کو, جسے کہتے ہیں اس سے گین کرنے کے لیے, اور وہ پھر نظر بھی آیا جب یہ حکومت میں آئے. تو کیا ان لوگوں نے ہائی جیک کیا پارٹی کو اپنے پیسے کے سر پہ, خان صاحب کو بھی وہ پیسے ان پہ انویسٹ کر کے کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیں اسد, میں سمجھتا ہوں کہ PTI میں آنے والوں کو آپ 2-3 کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں. اگر آپ ڈفرینٹ ٹائمنگز کی بات کریں تو ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خان صاحب کا اس وقت ساتھ دیا کہ جب پاکستان میں خان صاحب کے ساتھ کوئی تصویر کھنچواتے ہوئے, خاص طور پہ مشرف کے دور میں کوئی تصویر کھنچواتے ہوئے اس لیے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ تصویر جو ہے وہ کہیں مشرف یا اس کی گورنمنٹ تک نہ پہنچ جائے اور اس کا کاروبار اور اس کے انٹرسٹ متاثر نہ ہو جائیں. تو رات کے اندھیرے میں چھپ کے جو ہے عمران خان سے ملنے کا رواج تھا. کوئی مشرف کے دور میں عمران خان سے نہیں ملنا چاہتا تھا. ہم تو اس دور میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور ہم صرف ایک نظریے کے اوپر, اور چونکہ میں نے آپ کو جیسے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ تو پاکستان سے محبت, حب الوطنی, اسلام سے محبت, ایک اچھا پاکستانی, ایک اچھا مسلمان, اور ایک اچھا اسلامی معاشرہ اور ایک اچھا پاکستانی معاشرہ بنانے کی ایک خواہش دل میں لیے ہوئے اپنے ماں باپ سے, کیونکہ ان کی بھی یہ خواہش تھی. تو اس خواہش کو لے کے ہم عمران خان کے پاس آئے. سیاست کو نہیں جوائن کیا, ہم نے ایک کاز کو جوائن کیا,
اور میری طرح کے بے شمار اور بہت سارے پروفیشنل لوگ جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، اور ہمیں مذاق اڑایا جاتا تھا، تمسخر اڑایا جاتا تھا. آپ تو ہو سکتا ہے اس وقت بہت چھوٹے ہوں، آپ کو شاید نہ یہ سب کچھ پتا ہو، لیکن اس وقت عمران خان کے ساتھی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ بڑے بے وقوف آدمی ہیں، کہ آپ اپنا ٹائم، اپنا پیسہ جو ہے ایک ایسے شخص کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور جو کوئی سینسیبل بات نہیں کرتا. تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا، ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اس کے لیے لڑتے تھے. یہ وہ ٹائم تھا اسلام، یعنی کہ ہمارا تو ہمیں تو کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا تھا کہ ہم نے کبھی یہ پرائم منسٹر بنے گا تو ہم نے بھی اس کے ساتھ کوئی عہدہ لینا ہے. تو ہماری کاز جو ہے، اس لیے آج جو بہت سارے نئے چہرے جو شامل ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی جو نظر آتے ہیں، جو میرے بارے میں کہتے ہیں جی عہدہ جو شاید ان کو نہیں ملا تو یہ وجہ ہے، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری زندگی کی اچیومنٹ عہدوں سے بہت آگے ہیں. میں سیاست میں آنے سے پہلے عہدے بھی حاصل کر چکا تھا، میں سیاست میں آنے سے پہلے پیسہ بھی رزق حلال سے کما چکا تھا، کامیابیاں بھی سمیٹ چکا تھا، اور ایک کافی حد تک ایک جو فیم ہوتا ہے وہ بھی میں حاصل کر چکا ہوا تھا. ٹیلی ویژن کی سکرین پہ میں اس زمانے میں، جب پرائیویٹ چینلز ابھی آئے نہیں تھے، میں اس زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن میں ایک مارننگ شو جو ہے ہوسٹ کرتا تھا. تو میرے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ نہیں تھی، میرے لیے صرف ایک نظریہ تھا، ایک کاز تھی. اس کے بعد دوسرا ایرا جو ہے وہ 30 اکتوبر 2011 کے بعد، جلسے کے بعد جو لوگ شامل ہوئے، میں اس کو بھی غلط نہیں کہتا. دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان میں جرت ہوتی ہے کہ وہ جیسے رسول پاک نے جب اسلام کی دعوت دی تو کچھ لوگوں نے ان کو شروع میں جوائن کیا، کچھ لوگوں نے ان کو کچھ دیر کے بعد کیا، کچھ نے فتح مکہ کے بعد جوائن کیا. دیکھیں کسی کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ٹائمنگ یہ کیوں ہے، لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ جو آپ کو مشکل وقت میں یا جس وقت آپ کا کوئی چانس نظر نہیں آتا اس وقت جوائن کرتے ہیں، تو وہ ان میں کوئی جرت ہوتی ہے، کہ ان میں کوئی بہادری ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی خاص چیز ہوتی ہے کہ وہ اس ٹائمنگ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جب قافلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے پھر اور لوگ آ جاتے ہیں، غلط بات نہیں ہے، آنا چاہیے. جب آئیں گے تو پھر وہ ہم ایک بڑا ایک پارٹی یا آرگنائزیشن بنیں گے، ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں. اب جہاں تک آپ نے اے ٹی ایمز کی بات کی، دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اندر جو ہیں وہ اے ٹی ایمز کے بغیر نہیں چل سکتی. پاکستان میں پیسے کے بغیر سیاسی پارٹیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پاکستان میں آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور شاید یہ عمران خان کی مجبوری تھی کہ اس کو یہ پیسہ بھی چاہیے تھا اور ایسے لوگ بھی چاہیے تھے جو کہ پارٹی کے اوپر انویسٹ کر سکیں. اس کے بعد ایک تیسرا دور جو ہے وہ 2018 کے الیکشنز کے بعد ہے. یہ بدترین دور ہے عمران خان کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان تین ایراز کو اگر کمپیئر کروں، کیونکہ اس کے بعد جس قسم کے لوگ آئے، اب یہاں تک میں یہ سمجھتا آیا تھا کہ عمران خان ایک دفعہ گورنمنٹ میں آنے کے لیے یہ کمپرومائزز کر رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد معاشرے کو اور اس ملک کو چینج کریں گے، اور اب اپنی ٹیم کا انتخاب اپنی مرضی سے کریں گے، کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ میرا یقین تھا، عقیدہ تھا کہ عمران خان کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ اس لیے کر رہا تھا کہ ایک دفعہ حکومت میں آ کے تو ہاتھ میں اتھارٹی تو آئے نا. لیکن اس کے بعد ہم حیران رہ گئے کہ جب اس نے ایسے 2 نمبر قسم کے لوگ، پیراشوٹرز اور جن کی کمپیٹنس لیول کے اوپر کوسچن مارک، اور پھر وہ پرانی حکومتوں میں 10 دفعہ آزمائے ہوئے ڈاکٹر عشرت حسین جیسے بیکار آبسلیٹ، جو کہ جنہوں نے ہر حکومت کا پانی پیا ہوا ہے اور ہر حکومت میں اپنی ایک پریزنٹیشن لے کے وہ پہنچ جاتے ہیں کہ شاید انہی کے پاس سارا سلوشن ہے اور ہر حکومت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ایسے ناکارہ لوگ آپ نے اکٹھے کر لیے. اس کے بعد آپ نے اپنے سپوکس پرسنز کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کر لیا کہ جن میں بد تہذیبی، بدتمیزی، بھانڈ پن، دوسروں کا تمسخر اڑانا، یہ کوالٹیز ان کے اندر تھیں، اور اس سے خان صاحب کی چوائس کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا. ان کو مہذب گفتگو، دلیل کے ساتھ گفتگو، علم کے ساتھ گفتگو، یہ نہیں ان کو پسند تھا. آپ کن میں نے طرف جب اشارہ کر رہے ہیں یہ بھانڈ پن کا؟ جی کن کی طرف آپ یہ بھانڈ پن کا اشارہ کر رہے ہیں جو لوگ خان صاحب کی چوائس؟ دیکھیں یہ تو 22 کروڑ عوام جانتے ہیں. میرا اشارہ فواد چودھری کی طرف ہے، میرا اشارہ شہباز گل کی طرف ہے، میرا اشارہ فردوس عاشق اعوان کی طرف ہے، اور بے شمار اور لیڈرز ہیں. کیونکہ آپ میرے سے بہت سارے نام لے لیں گے تو پھر بہت سارے لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے. تو آج 2-3 پہ گزارا کریں، آہستہ آہستہ آپ کو اور نام بھی بتا دیں.
تو یہ اس قسم کا کراؤڈ اکٹھا کر لیا اور یہ اسپوکس پرسن کی میٹنگ کرتے تھے, 2-2 گھنٹے کی وہ میٹنگ ہوتی تھی. اس میٹنگ میں ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک جو 30-40 لوگ بیٹھے ہوتے تھے, اس میں سوائے اس ڈسکشن کے کہ سر میں نے آج یہ ٹویٹ کی اور میں نے نواز شریف تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا, اور خان صاحب ان کو کہتے تھے آپ نے ایسے کرنا ہے یہ کرنا ہے, اور میں ایک ایسا شخص تھا بیچ میں جو کہ حیران بیٹھا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا یہ عمران خان نے اس مقصد کے لیے یہاں پہ آیا تھا؟ اور میں نے جرأت ڈائریکشن دیتے تھے کہ آپ اور اسی قسم کی لینگویج یوز کریں اور مزید اپنے بھی کوئی الفاظ کو سخت ایڈ کرتے تھے اس میں. ڈائریکشنز کا تو یہ ہے نا کہ جس نے سب سے زیادہ بدتمیزی کی ہوتی تھی, بد تہذیبی کی ہوتی تھی, اس کو شاباش دیتے تھے سب کے سامنے. پھر اس کا اور کیا مطلب ہے کہ جو بھی زیادہ بدتمیزی کرے گا اس کے اوپر خان صاحب شاباشی, اس کے عہدوں میں اضافہ ہو جاتا تھا, اس کے اوپر نوازشوں میں اضافہ ہو جاتا تھا. اور جو کوئی طریقے سے ڈھنگ سے کوئی گفتگو کرتا تھا, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ علی محمد خان کو ایک اسپوکس پرسن میٹنگ میں انتہائی ڈانٹ پڑی, اور وہ وجہ یہی تھی کہ وہ بیچارہ جو ہے نا ذرا طریقے سے جا کے بات کرتا تھا, لیکن پھر اس نے بھی اپنی نوکری بچانے کے لیے جو ہے وہ کافی چھلانگیں مارنی شروع کر دی. تو ایک ٹرینڈ جو ہے انہوں نے دے دیا تھا سب کو, ایک یہ ان ریٹن میسج, ان اناؤنسڈ میسج تھا کہ آپ اس طریقے سے اگر حکومت کا دفاع کریں گے, دفاع نہیں اپوزیشن کے پرخچے اڑائیں گے, تو تب آپ اس بینچ مارک کو ٹچ کریں گے جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اور میں نے جب جرت کر کے اس اسپوکس پرسن میٹنگ میں یہ کہہ دیا کہ خان صاحب, اور یہ 40 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور 39 لوگ تعریفیں کر چکے ہوئے تھے اور خان صاحب کی ہاں ملا چکے ہوئے تھے, اور میں نے جرت کر کے یہ کہہ دیا, میں نے کہا خان صاحب میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم تنقید کرتے, یہی ہمارا کردار تھا. آج دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا یہی کردار ہے کہ وہ ہمارے اوپر تنقید کریں. ہمارا کام تنقید کرنا نہیں ہے, ہمارا کام ڈیلیور کرنا ہے, پرفارم کرنا ہے. ہمارا رول چینج ہو چکا ہے. ہم ابھی دوبارہ 2018 سے پہلے کے دور میں کیوں رہ رہے ہیں؟ آج ہمیں موقع ملا ہے, ہم کیوں نہ پرفارمنس کے اوپر بات کریں, کیوں نہ اپنی ڈیلیوری کے اوپر بات کریں. ہم نے یہ اسی کے لیے ہم یہاں تک آئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم چپ کر, جو تمہیں نہیں پتا کچھ. اور اس کے بعد چند ایک میٹنگز کے بعد میرا نام اسپوکس پرسن کی میٹنگ سے بھی نکال دیا گیا. میں پارٹی کا سیکرٹری انفارمیشن تھا. تو میری ایک جو عادت ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا. یہ کتنا عرصہ پہلے آپ کا نام پارٹی اسپوکس پرسنز کی لسٹ سے نکالا گیا جب آپ نے یہ خان صاحب کو مشورہ دینے کی کوشش کی؟ تو جی میری وہ دیکھیں, وہ انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہاں پہ اس بندے کی جو ہے نا وہ ٹون اور فریکوینسی اور فلیور جو ہے وہ ملتا نہیں ہے. سو یہ اس قسم کی اس نے باتیں 2-3 دفعہ سینئر وائس نہیں ہمیں چاہیے ادھر, ہمیں انہوں نے خان صاحب نے گیج کر لیا. جی آپ ان کی چوائسز دیکھ لیں, جتنے اسپوکس پرسن یا جتنے ایس اے پی ایم اور ایڈوائزر انہوں نے میڈیا کے, یا تو کوئی انتہائی 2 نمبر بندہ ہو جس کی ریپوٹیشن پوری دنیا کو پتا ہو, یہ اس کو لے آتے تھے, 6 مہینے استعمال کرتے تھے, اس کو فارغ کرتے تھے, پھر کسی دوسرے کو لے آتے تھے. تو یہ ایک میرا نہیں خیال پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی نے اتنے زیادہ اسپوکس پرسن انفارمیشن کے لیے, اور کسی پرائم منسٹر نے اتنا ٹائم میڈیا کے لیے, اور اس تمام ایفرٹ کے بعد آج کیا حاصل کیا انہوں نے؟ وہ یہی حاصل کرنا چاہتے تھے نا کہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ عوام اس کے اوپر کنونس ہو. آئی ایم سوری, وہ تو اپنی پارٹی کو نہیں کنونس کر سکے. آج جب میں نے یہ آواز ریز کی ہے تو پورے پاکستان سے, پوری دنیا سے پی ٹی آئی کے ممبرز, پی ٹی آئی کے ورکرز, پی ٹی آئی کے لیڈرز مجھے میسیجز کر کے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ ہماری آواز ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں کہ یہ وہ سینٹیمنٹ ہے جس کو عمران خان ریڈ نہیں کر سکے گراؤنڈ ریالٹی پہ. وہ اقتدار میں گم ہو گئے, اپنے ارد گرد وہ درباری اکٹھے کر لیے جنہوں نے کاربن مونوکسائڈ دے کے ان کو سلا دیا ہے. ان کی آنکھیں بند ہیں, ان کے کانوں پہ پردہ پڑ چکا ہوا ہے, ان کو نہیں پتا کہ ان کے نیچے کیا ہو چکا ہوا ہے. پارٹی کے اندر اتنی ریزنٹمنٹ ہے ان کے خلاف کہ میں صرف ابھی کھڑا ہوا ہوں اور اتنے لوگوں کے مجھے میسیج پوری دنیا سے آ رہے ہیں, اور وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہیں زیادہ جو کہ مجھے پارٹی کے کارکنوں اور جو لیڈرز کی ریزنمنٹ عمران خان کے خلاف ہے. جی بالکل, جی بالکل عمران خان کے خلاف اور عمران خان کے فیصلوں کے اوپر. اچھا, اور اس کی ہمیں جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو ہم ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی بات ایویڈنس
اس کو سپورٹ کرتی ہے جو کے پی الیکشن کا رزلٹ ہے کہ اس میں کارکنوں نے ویسے متحرک کردار ادا نہیں کیا کہ جو پہلا مرلہ جو اسٹرانگسٹ ہولڈ تھا پی ٹی آئی کا پورے پاکستان میں وہ یہ علاقہ تھا جہاں پہ پہلا مرلہ ہوا بلدیاتی کا، اور وہاں پہ ہی پی ٹی آئی بری طرح ہار گئی. تو وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے وہ ایویڈنس. اچھا اب آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ آگے بدتمیز وہ خان صاحب کے قریب ہو گئے، تو آپ یہ دیکھیے جو ہمیں بظاہر لگتا ہے، آپ تو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، کہ کیا ایسے میں یہ جو کرپٹ لوگ تھے وہ بھی خان صاحب کے قریب آئے، انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اور خان صاحب نے ان کی کرپشن کو کیا اگنور کیا، یا ان کے علم میں ہی نہیں آئی کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں اور یہ لوگ اس وقت پیسہ بنا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ ارب پتی بن گئے منسٹرز. تو یہ اسد دیکھیں، مجھے تو ایک بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں چونکہ خود میڈیا کا حصہ رہا ہوں، پی ٹی آئی میں بھی میرا ہمیشہ جو کیریئر ہے وہ زیادہ میڈیا کا رہا. میں ہیڈ آف سینٹرل میڈیا سیل اس وقت بنا جب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی میڈیا سیل نہیں ہوتا تھا، اور اس کو پہلی دفعہ ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوس کروانا، اس کو سیٹ اپ کرنا، جس کا افتتاح عمران خان نے خود کیا تھا، اور آج بھی میرے پاس تصویر موجود ہے، 2010 کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں تو اس زمانے سے میڈیا کے ساتھ، میری ایک بڑی ان کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ بھائی بندی والی بات ہے. میں ان کو بھی کامریڈ سمجھتا ہوں، ان کو بھی ساتھی سمجھتا ہوں، اور پھر میں خود اینکر رہا ہوں، میں ایک شو ہوسٹ کرتا تھا، تو میرا ایک ہے اس طرف رجحان، اور میں لکھتا بھی ہوں. تو میں اپنے آپ کو میڈیا کی برادری کا ہمیشہ سے حصہ سمجھتا ہوں. لیکن مجھے اس بات کا بھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ جرنلسٹ کہ جنہوں نے ہوا کے رخ کو دیکھتے ہوئے عمران خان سے وہ سوالات نہیں کیے، بلکہ ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے، ان کے غلط فیصلوں کو. آپ نے بات کی کرپشن کی، مجھے یہ بتائیں کہ میڈیا کیوں خاموش ہو گیا ایک دفعہ شاید ذکر کرنے کے بعد کہ اس ملک کا سب سے بڑا کانٹریکٹ جو دیا میر بھاشا ڈیم کا اربوں روپے کا پروجیکٹ جو ہے، وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ جس کی تھیوری جو ہے عمران خان نے پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی، اور وہ جب اپوزیشن میں تھے یا کنٹینر پہ تھے تو وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتے تھے. اس حکومت نے پہلا فیصلہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر کیا. رزاق داؤد جو اس ملک کی اکانومی کو دیکھ رہا ہے، اس کی انڈسٹری کو دیکھ رہا ہے، خان صاحب کا نزدیک ترین ایڈوائزر ہے، وہ اربوں روپے کا پروجیکٹ اس نے لیا. تو یہ کیا کنفلکٹ آف انٹرسٹ اور کرپشن نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں میڈیا نے نہیں ان کو اٹھایا. میں اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو کرپشن ایک تو انکمپیٹنس. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ خان صاحب کے نزدیک صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو انکمپیٹنٹ ہوں، نالائق ہوں. درباری ہونا ان کی اسینشل کوالٹی ہو. پیسہ ہونا چاہیے ان کے پاس بہت زیادہ. خان صاحب کو یہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے. ان کی ایمانداری کا بہت ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے. یس ایماندار ہے، میں ان کے ساتھ اتنا عرصہ رہا ہوں، میں نے کوئی مالی بے ضابطگی میری نوٹس میں نہیں آئی، میں اس بات کو نہیں کہوں گا. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایماندار آدمی ایک کرپٹ آدمی کے ساتھ بیٹھ کیسے سکتا ہے. کام کرنا تو دور کی بات. میں اگر اپنے آپ کو ایماندار کرتا ہوں تو مجھے تو کسی کرپٹ آدمی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے گھن آتی ہے. میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ عمران خان نے ایسے لوگ کیسے اکٹھے کر لیے جو کہ کرپٹ ہیں، نون کرپٹ ہیں، جو کہ مختلف حکومتوں سے انہوں نے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں، جن کے اوپر سکینڈلز ہیں، جن کے اوپر کیسز ہیں. لیکن عمران خان ان سب کو ویلکم کہتے ہیں، ان سب کو استعمال کر رہے ہیں. اگر نام لینا چاہیں کن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ اگر میں آپ دیکھیں اب دیکھیں آہستہ آہستہ آپ کو نام آپ کو پتہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس موضوع پہ آہستہ آہستہ بات کریں گے. میں علی زیدی کا نام لے لیتا ہوں. چلیں میں آپ کو علی زیدی کا نام لیتا ہوں کہ علی زیدی جو کہ پی ٹی آئی کے اندر سب کو پتہ ہے کہ ایک فارغ بندہ جس کے بینک میں ایک ٹکا نہیں تھا، اور جو ادھر ادھر سے پیسے مارنا، کسی سے ادھار لینا، کہیں پہ کوئی دبئی میں ایجنٹ کمیشن لے لینا پی ٹی آئی کے اندر، کسی کو خان صاحب سے میٹنگ کروا کے اس کے بعد اسے کہنا کہ یہ فلیٹ خرید لو دبئی میں، اس میں سے کمیشن دبا لینی. تو یہ علی زیدی کی پوری زندگی یہ تھی.
لیکن اس کے بعد علی زیدی کو جب آپ منسٹری دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتا تھا, سب کو پتا تھا, عمران خان کو بھی پتا تھا, آپ ایسے شخص کو کیسے اختیارات کی اس پوزیشن پہ بٹھا سکتے ہیں؟ آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہی یہ اختیار اس کو ملے گا تو وہ ایک دم سے فرشتہ بن جائے گا اور اس کے بعد وہ ایماندار ہو جائے گا؟ وہ تو پہلے سے 2 نمبری کرتا آیا ہے, تو اس کو تو اختیار ملے گا تو وہ تو تباہی پھیر دے گا. اور میں سابق چیئرمین کے پی ٹی جو ہے ان سے میری خود ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ کس قسم کے لوگ تم لے آئے ہو, یہ تو کبھی کہتا ہے میری گاڑی کے ٹائر چینج کر دو, کبھی کہتا ہے کہ وہ میرے خانسامے کی جو ہے وہ تنخواہ دے دو, دوسرا جو پاکستان پورٹ قاسم اتھارٹی کا چیئرمین ہے اس کو بھی اس قسم کی خواہشات, پھر خواہشات بڑھتی گئیں. تو پچھلا جو چیئرمین کے پی ٹی تھا ریئر ایڈمرل جمیل اختر, آپ بلائیں ان کو, اب تو وہ ملازمت میں نہیں ہے, آپ ان سے پوچھیں, اس کے کرتوت آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ جو وہ آپ کو بتائیں گے وہ تو پوری ڈاکومنٹیشن کے ساتھ آپ کو بتا سکتے ہیں. ریئر ایڈمرل جمیل اختر, اور انہوں نے اس کو بھگتا, اور جب انہوں نے اس کو انکار کرنا شروع کیا بڑی بڑی چیزوں کے اوپر جو وہ چاہتا تھا, بڑے بڑے ٹھیکوں کے اوپر, تو انہوں نے اس کو ریموو کر دیا, اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس نے مقدمہ دائر کیا اور مقدمہ جیتا, اور جیت کے واپس آیا. اور اس کو شرم نہیں آئی علی زیدی کو اس وقت کہ تمہارا اصولی موقف کدھر گیا, کہ تم جو لے کے تم اس کو ریموو کر رہے تھے, اور اس کے بعد وہ ریئر ایڈمرل جمیل اختر اپنی مدت ملازمت پوری کر کے گیا. آپ اس سے پوچھیں کہ اس بندے نے کیا کیا وہاں پہ حرکتیں کی ہیں. تو علی زیدی کو ایک میں آپ کو صرف ابھی ایک مثال دے رہا ہوں, آپ نے دیگ کا ایک دانہ چکھایا جی. اور پاکستان کی ہسٹری میں آج تک چیئرمین کے پی ٹی کا ایک بڑا پریسٹیجیس آفس ہے جو کہ کے پی ٹی کو سمبلائز کرتا ہے. اس نے نیا چیئرمین کے پی ٹی نامزد کرنے سے پہلے نادر ممتاز جو ہے, جو ساری عمر ایف بی آر میں اور ایف بی آر میں کام کرنے والوں کی پرفارمنس, اور آپ نے کیا لینی ہے کہ اس ملک کے صرف 1% لوگ ٹیکس آج کی تاریخ تک جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں, تو ایف بی آر میں کسی نے کیا پروفیشنل کوئی اکمپلشمنٹ کی ہوگی؟ ساری زندگی ایف بی آر میں کام کرنے کے بعد آپ اس کو کے پی ٹی میں کراچی پورٹ ٹرسٹ میں لا دیتے ہیں. میرا تعلق نیوی کے ساتھ ہے, میں بتا سکتا ہوں اس سبجیکٹ کے بارے میں, اس پروفیشن کے بارے میں اپنے تجربے کی بنا پہ. ایک ایف بی آر میں کام کرنے والا, یہاں پہ میں نے یہ کوسچن ریز کیا تھا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب سے, آپ رانگ مین فار دا رائٹ جاب آ گئے. خان صاحب, آپ نے چیئرمین کے پی ٹی, اتنا لوکریٹو ادارہ جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بدل سکتا ہے, اس ادارے کے اوپر آپ نے علی زیدی کے کہنے کے اوپر ایک کرپٹ جو ہے چیئرمین آپ نے بٹھا دیا ہے, جس نے آنے سے پہلے علی زیدی کے ساتھ بیٹھ کے اس کی خواہشات کے معاملے میں ڈیل کی ہے, جس میں شامل تھا کہ چیئرمین کے پی ٹی ہاؤس جو ہے, جو کہ 72 سال سے 73 سال سے ٹریڈیشنلی کے پی ٹی کے پاس ہوتا ہے, وہ چیئرمین کے پی ٹی استعمال نہیں کرے گا, وہ علی زیدی استعمال کرے گا. آج کراچی کی شامیں کے پی ٹی ہاؤس میں جا کے علی زیدی کی آپ شامیں دیکھیں وہاں پہ, اور ان شاموں میں کیا ہوتا ہے یہ جا کے دیکھیں. یہ کدھر ہے میڈیا؟ یہ میڈیا کیوں نہیں اس کو ہائی لائٹ کرتا؟ کیوں علی زیدی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ کیا کوئی علی زیدی کے نکالے کرتوت سامنے آپ کو سامنے سب نظر آ جائیں گے. کوئی بڑی پارٹی ٹائپ رنگین قسم کی شامیں وہاں پر چل رہی ہیں؟ دیکھیں, اب یہاں سے تو کام ہے میڈیا کا, میں نے تو آپ کو جگہ بھی بتا دی ہے, آپ کو وقت بھی بتا دی ہے, اب میڈیا جائے نہ جا کے وہاں پہ یہ چیزیں, یہ کھرے نکالے, میں نے تو سارا کھرا دے دیا آپ کو. ہاں, ویسے احمد جواد صاحب, ہم سنتے بھی تھے ذرائع سے کہ علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل میں وہ جو آپ نے کہا کہ پہلے جو وہ چھوٹی موٹی جو ٹکے ماری ہوتی تھی اس پر آپس میں کوئی ٹسل بھی چلتی تھی, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کے اندر جو ہے ایک جو ہے نا جنگ و جدل جو ہے نا وہ تو ہمیشہ سے ہے, ٹھیک ہے, گروپس بننا, آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, ہو سکتا ہے دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہو, مجھے نہیں تجربہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا, ہو سکتا ہے یہ ہو, لیکن ہماری پارٹی میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ ٹسل چلے, اس کو میں اتنا آبجیکشنیبل نہیں کہتا, آپ آرگنائزیشن میں بھی ہوتے ہیں, ریولریز بھی ہوتی ہیں, کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. میں پوچھا تھا احمد جواد صاحب کہ جو آپ نے بتایا نا کہ چھوٹے موٹے کسی بزنس مین کی میٹنگ کروا کے کچھ فائدہ اٹھا لینا, کچھ دبئی میں کچھ آگے پیچھے, تو میں نے سنا ہے کہ اس قسم کے معاملات جو گورنر ہیں ابھی عمران اسماعیل صاحب وہ بھی کرتے تھے, اور اسی وجہ سے ان کی اور علی زیدی کی آپس میں بڑی ٹسل تھی کہ یہ 4 پیسے بنا گیا, وہ بنا گیا. ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا تھا؟
اسد دیکھیں آپ نے کہا تھا کچھ نام بتائیں, میں نے کہا اگلی دفعہ پھر آپ نے کہا چلے ایک نام بتا دیں. اب آپ مجھے آہستہ آہستہ ٹریپ کر رہے ہیں. میں آپ کو عمران اسماعیل پہ اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا, آج نہیں بتاتا. ٹھیک ہے, آج علی زیدی پہ رہنے دیتے ہیں, اس کو آہستہ آہستہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. میں آپ کو علی زیدی کا کنکلوڈنگ, جی علی زیدی کا کنکلوڈنگ میں آپ کو بتا دوں کہ جب مجھے یہ چیزیں پتہ چلیں, ٹھیک ہے, ایک پی ٹی آئی کے لوائل ورکر ہونے کے ناطے میں نے وہ تمام جو ایویڈنس تھے, تمام چیزیں تھی, میں نے سیف اللہ نیازی کو بھیجی جو کہ چیف آرگنائزر تھے. اور سیف اللہ نیازی نے میرے سامنے وہ میسج عمران اسماعیل کو کیا اور اس سے بتایا, پوچھا از اٹ ٹرو, اور عمران اسماعیل نے میرے سامنے سیف اللہ نیازی کو یہ فون کر کے کہا کہ 99% ٹرو. وہ میسج آج بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے جس میں یہ سارے ایویڈنس تھے جو میں نے سیف اللہ نیازی کو چیف آرگنائزر کو بھیجا تھا. اس نے گورنر کو بھیجا اور گورنر نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے, اور سیف اللہ نیازی نے آبویسلی اس کو پرائم منسٹر کو بھی بھیجا. تو دیکھیں اب یہ سب کچھ کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی ایکشن نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے تو صرف ابھی ایک نام لیا ہے بے شمار, اور میں آپ کو ایک پی ٹی آئی کے لیڈر کی میں آپ کو اگین میں اب نام نہیں لے رہا, انہوں نے پچھلے دنوں جا کے عمران خان کو کہا سر یہ 2 بندے جو ہیں سر بڑا پیسہ بنا رہے ہیں سر. تو اس نے کہا اچھا, پرائم منسٹر نے کہا مجھے تو نہیں پتا. تو انہوں نے کہا کہ سر اگر آپ کو لیکن اس لیڈر نے کہا کہ سر آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو پرائم منسٹر نے آگے سے کہا کہ مجھے کہ یار کیسے پتا ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ سر ایز اے پرائم منسٹر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ٹیم کیا کر رہی ہے, اور اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ اس سے زیادہ بڑا جرم ہے. تو اور اگر آپ کو پتا ہے اور آپ نے ایکشن لیا وہ بھی بہت بڑا جرم ہے. تو خاموش ہو گئے ایک دم سے, اور چہرہ ان کا سرخ ہو گیا. لیکن یہ ایک پی ٹی آئی کے بڑے سینئر لیڈر نے یہ صرف ایک مہینہ پہلے 2 لوگوں کے سامنے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سر انہوں نے بڑا پیسہ بنا رہے ہیں یہ, اور اس کا تعلق کشمیر کے الیکشنز کے ساتھ بھی ہے. آپ اتنا ہنٹ آپ کو دے گنڈا پور کی بات کر رہے ہیں, ان کے بارے میں کہا انہوں نے نہیں. اب نام تو آپ سے ہو گیا تھا نا, اب تو مجھے ٹریپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا اگلی دفعہ اچھا ٹھیک ہے. اچھا چلیں, یہ آپ حکومت کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی لاٹری لگی ہوئی ہے. اچھا احمد جواد صاحب, ایک میں ماضی کے بارے میں بھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو اس بارے میں معلومات رکھتے ہوں اور آپ بتا سکتے ہوں. اب یہ 2014 کا دھرنا تھا, جاوید ہاشمی صاحب نے بڑے سنگین الزامات لگائے کہ جہانگیر ترین اور دیگر لوگ, کیا سیف اللہ نیازی کا نام بھی تھا, یہ آپ پارا کوئی سبزی لینے تو نہیں جاتے تھے, یہ کس سے ملنے جاتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ آپ بندے ہی نہیں لائے تو ہم کیا کریں. تو کیا وہ 2014 کا دھرنا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام اور ان لوگوں کے ایما پر دیا جا رہا تھا, یا واقعی خان صاحب کے ساتھ کوئی دھاندلی ہوئی تھی وہ اس وجہ سے آئے تھے, یا یہ پش تھا پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کا کہ ڈی چوک میں جاؤ, بیٹھ جاؤ اور یہ سب کچھ کرو. دیکھیں اسد, اس میں تو اب میرا خیال ہے 2 رائے رہی نہیں ہے. اس کے بعد اتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے اور یہ پورا پاکستان جانتا ہے اور سمجھتا ہے, اور اس کے بارے میں جو اندر بیٹھے ہوئے احمد جواد ہیں وہ کیا جانتے ہیں. بالکل اس میں 101% یہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے تھا, لیکن اس میں راحیل شریف شامل نہیں تھے, اور اسی وجہ سے پھر جب ظہیر الاسلام لیکن شامل تھے. جی وہی مین چیز تھے, اور مین جو میسنجرز تھے جو اس وقت کردار ادا کر رہے تھے, اس میں فواد چودھری صاحب بھی بڑا ان کا لیڈنگ رول تھا. کیونکہ میں نے ایک دن سیف اللہ نیازی کو کہا, میں نے کہا کہ سر یہ دھرنا جو ہے نا خان صاحب کو کہیں یہ ختم کر دیں, کیونکہ میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ یہ جو سپورٹ جو بھی تھی وہ ختم ہونے والی ہے یا ختم ہو چکی ہے. اور میں نے ان کو سمبولیکلی ایک بات کہی, میں نے کہا کہ سر جب تک کہ اسٹیڈیم کے اندر اسٹیڈیم بھرا ہو, تماشائی بیٹھے ہوں, آپ چوکے چھکے مار رہے ہوں, بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے, لیکن آپ کو تماشائیوں کے جانے سے پہلے آپ کو اپنا کھیل ختم کرنا ہوتا ہے.
آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا اسٹیڈیم خالی ہو جائے اور آپ میدان میں اکیلے رہ جائیں اور آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو. تو میں نے ان کو سمبولیکلی یہ بات کی تھی کہ یہ ہونے والا ہے اور آپ ان کو خان صاحب کو بتائیں. تو مجھے سیف اللہ نیازی نے کہا تھا کہ فواد چودھری کہہ رہا ہے کہ نہیں بات ہو گئی ہے کوئی ایسا. میں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے. کچھ عرصے بعد پھر فواد چودھری نے جو خبر آپ کو دی تھی اور جو میں دے رہا ہوں اس کا کمپیریزن کر لیجئے گا. اور پھر آخری دن آ گیا دھرنے کا. اس آخری دن میں کوئی 50 لوگ تھے اور ان میں بھی تھا, ٹھیک ہے, جو کچھ 10-15 کنٹینر کے اوپر تھے اور 40-50 باہر کھڑے تھے. تو وہ جو بات میں نے سیف اللہ نیازی سے کہی تھی کہ اسٹیڈیم خالی ہونے سے پہلے آپ جسے کہتے ہیں نا پیک کے اوپر نکل جائیں, عزت اپنی اسی میں ہی ہے کہ پوری دنیا آپ کے پیچھے ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہیں پہ ختم کر دیں دھرنا. یہ میں نے ایک سین ایڈوائس اس وقت دی تھی. لیکن سین ایڈوائسز کا پی ٹی آئی کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے, بلکہ ایسے لوگوں کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ یار یہ پاگل ہیں. یہ الفاظ جو استعمال ہوتے تھے احسن رشید مرحوم کے خلاف بھی عمران خان کرتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی ایسی سین وائس تھا. یہ ارشد داد جیسے لوگ بھی ہیں جن کو ہٹلر کا خطاب دے دیتے ہیں اور اس کو میٹنگوں سے نکال دیتے ہیں کیونکہ یہ بولتے ہیں بتاتے ہیں. یہ نجیب ہارون کے بارے میں بھی یہ بات کی جاتی ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی فیلڈ کے اندر پروفیشنلی ریکگنائز لوگ ہیں, جن کی انٹیگریٹی کریکٹر ہے, اور یہ اپنے تجربے سے ان میں سے ایک ایسا لیڈر بھی ہے, یہاں پہ میں اس کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ میرا نام نہیں لیں گے. اس نے خان صاحب سے کہا تھا, بہت قریبی ہیں خان صاحب کے, کہ خان صاحب اگر الیکشن جیت جائیں نا تو خدا کے لیے پرائم منسٹر نہ بنیے گا, صدر بن جائیے گا, کیونکہ اگر آپ پرائم منسٹر بنے نا تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو. اور وہ دیکھیں وہ ڈیزاسٹر ہو گیا. یہ اگر صدر بن جاتے, ان کی ہمارے جو لیڈر ہیں خان صاحب, میں تو 4 دہائیوں سے ان کا فین ہوں, ان کا فالوور ہوں, لیکن یہ ہمیں پارٹی کے اندر بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے اندر جو ایک ججمنٹ ہوتی ہے یا کمپیٹنس کو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی 11 بندوں سے زیادہ لوگوں کو مینج نہیں کیا. شوکت خانم کی جب مثال دی جاتی ہے نا, تو شوکت خانم ان کا جو کرسما اور ان کی کاز جس کو اپریشیٹ, میں خود شوکت خانم کا, میں اپنی تنخواہ میں سے نیوی میں لیفٹیننٹ ہوتا تھا اور پتہ نہیں کتنی تنخواہ ہوتی تھی, اس کا 10% میرے پاس موٹر سائیکل ہوتا تھا ایک, یعنی میرے پاس کوئی بہت پیسے نہیں تھے, میں اپنی تنخواہ کا 10% بینک سے کٹواتا تھا شوکت خانم کے لیے, ٹھیک ہے. بہت بڑی کاز ہے, میں ابھی بھی اس کی شوکت خانم کو ڈونیٹ کرتا ہوں, بعد میں بھی کرتا رہا. لیکن شوکت خانم جو ہے وہ ان کے کرسمے کی طاقت, ایک کاز, ٹھیک ہے نا, لوگوں نے اس کو کامیاب کرایا اور پھر ان کو ایک اچھی ٹیم مل گئی جس نے وہ بنا دیا اور اس کو چلا دیا, ٹھیک ہے. خان صاحب کا ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ سے یا آرگنائزیشنل سکلز کے ساتھ یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ذرا بھر کا کوئی تعلق نہیں ہے, کبھی زندگی میں نہیں رہا. تو ایک پرائم منسٹر اگر اس طریقے سے جب ان تجربات کے بغیر ہی آ جاتا ہے تو پھر ڈیزاسٹر تو ہونا ہے. اردوغان جو ہے جس کی ہم مثال اپنے ملک میں بہت دیتے ہیں, تو وہ تو پہلے میئر بنا تھا استنبول کا, اور اس نے استنبول کا نقشہ چینج کر دیا تھا. اور میں آپ کو ایک بات میں کہہ دوں کہ اگر خان صاحب صرف جو اردوغان کی پارٹی ہے نا, آک پارٹی, اس کے انقرہ ہیڈ کوارٹر میں وزٹ کر چکا ہوں, ان کی سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ سے میری ملاقات تھی, بڑی انہوں نے عزت دی مجھے. اگر وہاں پہ یہ خان صاحب نا 1 سال کی انٹرنشپ کر لینا تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. صرف 1 سال کی انٹرنشپ خود کر لیں, کیونکہ باقی پھر خود ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, جیسے کہ آپ نے بتایا, اب مجھے ایک چھوٹی سی اگر آپ بات ایڈ کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ یہ مختلف لوگوں, کسی کو پاگل کہتے تھے, کسی کو ہٹلر کہتے تھے, جو کہ پی ٹی آئی کے لائلسٹ تھے اور سینر وائسز تھیں. یہ الفاظ ان کے بارے میں عمران خان صاحب خود استعمال کرتے تھے کہ ان کے ارد گرد کے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ پاگل ہے, آ جاتا ہے؟ نہیں, دیکھیں ارد گرد کے درباری کلچر تو ہمیشہ سے ہے نا. جو درباری ہوتا ہے نا, تو وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اگر عمران خان اس کی تعریف کرنے ہیں تو ہم نے بھی تعریفیں کرنی, ٹھیک ہے. اگر عمران خان نے اس کی بدتریفی کی ہے تو ہم نے بھی 4 اس میں اور ڈالنی. درباری کا کام تو یہ ہوتا ہے نا, خوش وہ تو کرنا ہوا کا رخ دیکھتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, لوگوں کی تو یہاں تک بات ہے. لیکن خان صاحب خود یہ چیزیں پسند نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور مجھے بھی انہوں نے وارن بہت پہلے کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جواد تم پارٹی کے اندر ضائع ہو جائے گا,
اور کس وجہ سے ضائع ہو جاؤ گے کہ میں نے بناؤ؟ ان کو 2013 سے پہلے ایک پنڈی کا ضمنی الیکشن ہوا تھا، اس پنڈی کے ضمنی الیکشن کی ڈیوٹی انہوں نے میرے لگا دی کہ تم مجھے اس کے بارے میں ساری ان پٹ دے دو گے. وہاں پہ فیاض الحسن چوہان بھی تھا، صداقت عباسی بھی تھا، عامر کیانی بھی تھا. انہوں نے مجھے ان کے اوپر کہا کہ تم مجھے بتاؤ گے کہ وہاں پہ. میں نے ان کو جا کے بتایا، میں کہ ہم یہ الیکشن ہار جائیں گے اور بڑے برے طریقے سے ہاریں گے یہ ضمنی الیکشن. جس کو ہم نے اپنا ٹکٹ دیا تھا، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، وہ پنڈی کا بڑا مشہور پرانا تھا، بعد میں پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو گیا، اور وہ اس جگہ الیکشن جیت چکا ہوا تھا پہلے. اس کو ہم نے ٹکٹ دیا اور بری طرح سے ہم الیکشن میں ہارے. اور یہ میں نے رپورٹ جب خان صاحب کو جا کے دی کہ یہ لوگ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، یہ الیکشن ہم ہار جائیں گے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم پارٹی میں ضائع ہو جاؤ گے، تم جو ہے نا تمہیں نہیں پتا، تمہیں سیاست، تم کارپوریٹ سیکٹر سے آئے ہو، تمہیں نہیں اس چیز کا پتا. رزلٹ آ گیا جو میں نے پریڈکٹ کیا تھا. میں تو کارپوریٹ سیکٹر سے آیا تھا، مجھے تو سیاست کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، لیکن جو میں بتا رہا تھا وہ تو ثابت ہو گیا. لیکن یہ سیکھتے نہیں ہیں، یہ اپنی کوئی توجیہ نکال لیتے ہیں. اچھا، ایک لاسٹ میں یہ بھی آپ سے پوچھا کروں گا، لیکن آپ نے کہا کہ وہ کہتے تھے پیغام آ گیا، بات ہوگی، افواہ سب. کیا خان صاحب خود بھی باتوں میں 2014 کے دھرنے کے دوران، کنٹینر کے دنوں میں یہ بتاتے تھے کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ظہیر الاسلام یا وغیرہ، کوئی نام لیتے تھے اور ان کی بیکنگ کا وہ اظہار کرتے تھے ان ملاقاتوں میں؟ میری موجودگی میں نہیں کبھی ایسا ہوا، لیکن باقی لیڈرز کی موجودگی میں ایسا ضرور ہوا ہے جنہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہمیں سپورٹ حاصل ہے. تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سامنے یہ بات ہوئی. اچھا، ایک اور چیز اگر آپ بتا سکیں، جاوید ہاشمی صاحب نے ایک اور بھی الزام لگایا تھا کہ اس وقت یہ بھی بات ہوتی تھی کہ ایک چیف جسٹس آئے گا، وہ ٹیک اپ کرے گا اور وہ ہمارا مسئلہ حل کرے گا، یعنی کہ پرائم منسٹر کو نااہل کرے گا اور پھر ہمارا رستہ ہموار ہوگا. کیا ایسے کسی پلاٹ کا بھی ذکر ہوتا تھا پی ٹی آئی کے اس وقت انر سرکلز میں؟ نہیں، یہ پلاٹ جو تھا یہ تو دھرنے کے بعد آیا تھا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ پلاٹ جو ہے یہ تو دھرنے کے بعد آیا تھا، لیکن تھا اور یہ پی ٹی آئی میں یہ پلاٹ موجود تھا. ہاں، اور اس میں غالباً جو میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ نواز شریف نے راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ تھوڑی سی ناراضگی تھی، اور اس ناراضگی کی کنورژن جو ہے وہ اس نوٹ کے اوپر ہوئی کہ پھر ایک چیف جسٹس صاحب آئے. لیکن میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، میں کسی ایسی میٹنگ میں نہیں تھا جہاں پہ اس کا ذکر ہوا ہو. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایک اسیسمنٹ بیسڈ بات کر رہا ہوں، یا میں نے اس وقت وہ جو لاک ڈاؤن تھا اسلام آباد کی پارٹی کے کال اندر. تھی، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال تھی 2016 میں، وہ راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن نہ دینے کی ناراضگی کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے دی تھی، اور پھر وہ چیف نہیں جسٹس. اسد، ہاں دیکھیں اسد، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں جو بات مجھے پتا ہوتی ہے اور جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوتی ہے، میں اس کو وداؤٹ منسنگ ورڈز میں کہہ دیتا ہوں. لیکن آپ ایک جو فرق میرے میں دیکھیں گے، میں کوئی الزامات کی سیاست نہیں کرتا. میں جو چیز میرے سامنے نہیں ہوئی یا میں نے نہیں دیکھی، ہاں جو بات آپ جیسے کہہ رہی ہیں میری اسیسمنٹ ضرور ہے یہ، اور وہ میری اسیسمنٹ کی بنیاد جو ہے وہ آپ کی اسیسمنٹ سے اس لیے مختلف ہے کہ میں پارٹی کے اندر تھا. تو میں جو آپس میں ٹیم میں جو بات چیت ہوتی تھی اس سے میں ایک اندازہ کر لیتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو رہا ہے. تو یس، اس اسیسمنٹ کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پی ٹی آئی کو فیور ایڈوانٹیج دینے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ یقیناً شامل. اچھا احمد صاحب، میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں کہ میں جو آپ سے یہ باتیں پوچھتا ہوں، جو میری آپ اسیسمنٹ کہہ لیں یا ہم نے بھی جو سینہ بہ سینہ چلتی سنی ہے، میں آپ کے منہ میں الفاظ نہیں ڈالنا چاہ رہا، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا احمد جواد صاحب ان اسیسمنٹس یا ان سینہ بہ سینہ چلتی باتوں کا علم رکھتے ہیں اور وہ تصدیق کرتے ہیں کہ وہ واقعی ہو رہی تھی،
یا نہیں؟ میں اس کانٹیکسٹ میں آپ سے یہ باتیں پوچھ رہا تھا. اچھا ایک لاسٹ میں جی ہو رہی تھیں، جی بالکل ہو رہی تھیں. اس میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ کوریئرز بھی تھے، میسنجرز بھی تھے، اور پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی ان کو تسلی اور اعتماد دینے کے لیے ان کو کہا جاتا تھا فکر نہ کرو. تو وہ دیکھیں نا، اس کا تو سب سے بڑا اظہار وہ انہوں نے خود کنٹینر کے اوپر کر دیا کہ امپائر کی انگلی کھڑے ہونے والی ہے. وہ انہوں نے اپنی ٹیم سے نہیں ذکر کیا، پورے پاکستان سے شیئر کی ہے. تو دیکھیں اس میں تو کوئی اب شک ہی نہیں بچتا نا، جب انہوں نے خود کہہ دیا پوری دنیا کے سامنے، پوری قوم کے سامنے انہوں نے کہہ دیا. تو آپ خود سوچ لیں کہ اپنی وہ پارٹی لیڈرشپ کو بھی اس وقت، کیونکہ لوگ دھرنا جب طوالت کا شکار ہوا تو وہ کئی آ کے کہتے تھے سر اب ختم کر دیں، یا یہ مطلب عزت اسی میں ہی ہے کہ ہم اس کو، لیکن وہ پھر اس طرح کی بتاتے تھے نہیں نہیں ابھی ہمیں ہے یہ ہوگا یا وہ ہوگا. تو یہ چیزیں تو ضرور اس وقت ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ تھی سپورٹ. اب اگر ہم 2016 میں پاناما کے بعد جو کیس چلا اس میں عمران خان صاحب نے بڑا اس کیس کو پرسو کیا فورسفلی، اور بہت زیادہ انہوں نے اس میں کیا اپنا انویسٹ. کیا آپ کو اس وقت ایسے بھی کوئی اشارے ملتے تھے کہ اس کیس کو کہ نواز شریف کی ضرور نااہلی ہوگی، ان کو آفس سے نکالا جائے گا، کیونکہ صرف عمران خان اس کیس کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یقین دہانیاں تھیں کہ آپ اس طرف سے فرنٹ مین بن کے اس کیس کو پرسو کریں، بیک اینڈ پہ ہم لوگ چیزیں مینج کر لیں گے. کیا کوئی ایسا تھا کوئی امپریشن یا کچھ؟ لیکن اس میں نے کوئی ایسا سنا تو نہیں کبھی خود کسی ایسی میٹنگ میں، لیکن جو عمران خان کا کانفیڈنس تھا اس وقت. اور ایک چیز ہوئی تھی کہ ایک پی ٹی آئی کے ہی سینئر لیڈر نے آ کے یہ بتا دیا تھا کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک قربانی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بھی لی جائے گی، جہانگیر ترین کی، تاکہ دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ انصاف پیش کیا جائے کہ دیکھیں ہم نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تو ہم نے جہانگیر ترین کو بھی کر دیا. تو اس میں جو کیس تھا وہ جہانگیر ترین کا اسٹرانگ تھا اور عمران خان کا ویک تھا، اور چانسز ایکچولی یہ تھے کہ عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، لیکن ان کو بچانے کے لیے پھر جہانگیر ترین کو یہ اطلاع جو ہے یہ جہانگیر ترین کی موجودگی میں عمران خان کو دی گئی تھی. ٹھیک ہے، ایک ریناؤنڈ پرسنالٹی کی طرف سے کہ سر یہ فیصلے سے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایک آدھ ہفتہ پہلے. ٹھیک ہے. اور اس وقت جہانگیر ترین کا کیا ریئیکشن تھا؟ جہانگیر ترین واز ویری اپسیٹ اور اس چیز کے اوپر، اور وہ یقین نہیں کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا کیس بڑا اسٹرانگ ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا یہ وہ. لیکن پھر چند دنوں کے بعد وہ آ گیا تو ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو احساس ہو گیا کہ ان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، اور ان کے ساتھ، اور یہ بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب کو بالکل قربانی کا بکرا بنایا گیا جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے تو جہانگیر ترین کو بھی ہم کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ لاسٹ کوسچن ہے. 2018 کا الیکشن ہوتا ہے، کیا اس الیکشن میں پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے لیے، نمبر پورے کر کے دینے کے لیے، کیا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی؟ کیا یہ جو باتیں کی جاتی ہیں، جو الزامات لگتے ہیں، کیا ان میں کچھ سبسٹنس ہے، یا یہ ایک عمومی تاثر کی بنیاد پہ میرے جیسے ذرا کم علم لوگ وہ بلا وجہ لگے رہتے ہیں کہ نہیں جی یہ وہی لائے ہیں یہ پولنگ اسٹیشنوں پر قبضے کر کے، اور جہانگیر ترین کے جہاز میں انہوں نے الیکٹیبلز. یہ تو دیکھیں یہ تو زبان زد عام تھا اس وقت. میرا اپنا تعلق بہاول نگر سے بھی ہے، تو میں وہاں پہ گیا تھا. تو وہاں پہ سارے کینڈیڈیٹس اس وقت جو تھے وہ وہاں پہ جو فوج کے جو لوکل وہاں پہ ہوتے ہیں نمائندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے کنیکشنز ڈیولپ کر رہے تھے تاکہ ان کا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے. تو یہ تو اس وقت بالکل ایک کلیئر کٹ بات تھی کہ ہمیں جو ہے نا سپورٹ الیکشنز کے اندر فوج کی طرف سے ملے گی، اور ہمارے تمام ایون سلیکشن کینڈیڈیٹس کی، بہت سارے کینڈیڈیٹس کی سلیکشن اس بنیاد پہ ہوئی کہ ادھر سے آیا کہ نہیں اس کو دے دیں ٹکٹ. تو فوج کی طرف سے آیا کہ اس کو ٹکٹ دے دیں.
جی اس کو ٹکٹ دے دیں, تو وہ تو بالکل ایک پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جو ہے یہ بات بالکل اسٹیبلش تھی, اور ہم لوگ ظاہر ہے بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جو ہے, اور پی ٹی آئی از آلسو رائڈنگ آن دی ویو آف پاپولیرٹی, جو اس وقت دھرنے کے بعد سے آن ورڈز جو سلسلہ تھا, پھر پاناما والا کیس تھا. دیکھیے پاناما کا سب سے بڑا میں جو کوشچن مارک آتا ہے وہ, اور وہ بھی اگین ہمارا میڈیا میں اتنی جان نہیں ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, کہ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ پاناما کے اوپر تو پورا ملک الٹ پلٹ ہو گیا, پنڈورا کے اوپر پورا ملک کیوں خاموش ہو گیا؟ صرف یہ سوال کا جواب ڈھونڈیں آپ. کیا پنڈورا جو ہے وہ پاناما سے کم تھا اس کی انٹینسٹی یا اس کا والیوم؟ پنڈورا جو ہے وہ پہلے دن جو 1-2 دن رپورٹیں کوئی تھوڑی بہت آئی ہیں, اس کے بعد خاموشی, کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہے, کسی کو اس پہ بات کرنے کی جرت نہیں ہے. کچھ نام شام آئے جس میں جرنیلوں کے بھی نام تھے, اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں وہ کون سی وہ کاربن مونوکسائڈ آئی کہ اس نے جو ہے نا وہ سب کو ایک گہری نیند سلا دیا. اور آج کی تاریخ تک, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے آج پنڈورا کا جب میں نے نام لیا ہے تو یہ اس وقت سے لے کے ابھی تک کسی نے پہلی دفعہ پنڈورا کا نام لیا ہوگا. تو پنڈورا کے اوپر کیوں نہیں آپ بات کرتے؟ پنڈورا میں جو نام آئے تھے, آپ ذرا آپ صرف عمران خان کی سٹیٹمنٹ نکال لیں, پرائم منسٹر کی ٹویٹ نکال لیں پنڈورا کے اوپر کیا تھی, کہ ان سب کی انویسٹیگیشن کی جائے, اور ملک سے لوٹا ہوا جو پیسہ گیا ان کو ہم چھوڑیں گے. وہ کدھر گیا؟ وہ ٹویٹ موجود ہے, ان کی اناؤنسمنٹ موجود ہے, انہوں نے کہا تھا میں خود اس انویسٹیگیشن کو ہیڈ کروں گا. یہ تو انہوں نے ساہیوال کے بارے میں بھی کہا تھا, تو وہ جس کی خود کریں تو اس کے بارے میں تو ہمیں تھوڑی یہ آئیڈیا ہونے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس پہ ضرور مٹی ڈال دی جائے گی. ہاں, اس کا مطلب یہی ہے کہ نہ ہی سمجھیں. ہاں اچھا, مطلب وہ آپ نے کہا کہ ٹکٹس بھی اس وقت فوج کے کہنے پر دیے جا رہے تھے, جو لوگ تھے لوکلز وہ بھی فوج کے ساتھ کنیکشن سیٹ کر رہے تھے تاکہ وہ الیکشن میں جیت سکیں, اور ایک سپورٹ واضح نظر آ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی. لیکن آپ کو پھر یہ سپورٹ الیکشن ڈے کو ٹرانسلیٹ ہوتی بھی نظر آئی کیا؟ ووٹ مینیپولیشن ہوئی کیا؟ سیٹیں پوری کروائی گئیں؟ لائک پی ایس پی کہتی ہے کہ کراچی میں ہمیں ساتھ جو سیٹیں اسٹیبلشمنٹ نے وعدہ کی تھی فوج نے وہ عمران خان کو دے دی جب نمبر پورے نہیں ہوتے پنجاب میں. تو کیا اس قسم کا ہوا مینیپولیشن ووٹ کاؤنٹ میں بھی؟ دیکھیں اسد, یہ وہ سٹیج ہوتی ہے, یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ اس میں نہ پولیٹیکل پارٹی کو کچھ پتا ہوتا ہے نہ میڈیا کو کچھ پتا ہوتا ہے. مینیپولیشن ایک ہائر لیول پہ چلی جاتی ہے. پھر آپ ظاہر ہے جو آپ آر ٹی ایس کا ذکر کرتے ہیں یا اپوزیشن ذکر کرتی ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزیں. تو یہاں پہ ہماری جو ایکسیسیبلٹی ہے یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد مینیپولیشن کیسے ہوتی ہے, کہاں ہوتی ہے, کس کے کہنے پہ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ انفارمیشن ہمارے پاس پھر نہیں رہتی. پھر یہ ایک ہائر لیول کے اوپر چلی جاتی ہے, اور وہیں پہ پھر جو بھی چیزیں طے ہوتی ہیں, اپوزیشن کا اعتراض وہ ہمیشہ ریفر کرتے ہیں کہ آر ٹی ایس کو ڈاؤن کر دیا گیا. اور پھر باقی آپ دیکھیں ہماری تو نہیں تھی میجورٹی, اکثریت تو نہیں تھی, کوئی اتنا آسان تو نہیں تھا. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں مل کے اگر حکومت بنانا چاہتے تو بڑے آسانی سے بنا سکتے تھے, لیکن کیوں نہیں ہو سکا؟ تو وہ سارے انڈیکیٹرز وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس میں ظاہر ہے کہ ان سین جو فورسز ہوتی ہیں انہوں نے پھر پی ٹی آئی کو پورا سپورٹ کیا, فیسیلیٹیٹ کیا ان کو حکومت میں آنے میں. لیکن دیکھیں میں کہتا ہوں کہ چلیں یہاں تک بھی چلیں صحیح ہے. یہ بیساکھیاں آپ کسی معذور شخص کو دے دیتے ہیں اس امید پہ کہ ایک دن وہ بیساکھیوں کے بغیر چلنا شروع ہو جائے گا. ابھی چلیں اس کا فریکچر ہوا ہے, وہ نہیں تو آپ اس کو بیساکھیاں دے دیں, لیکن پھر اسے کسی دن اپنے پیروں کے اوپر بھی تو کھڑا ہونا ہوتا ہے نا. تو ہم تو اس امید میں تھے کہ الیکشن حکومت میں آنے کے بعد پھر ایسے ہم انقلابی اقدامات کریں گے کہ پھر ہمیں بیساکھیوں کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن وہ آج 3.5 سال کے بعد بھی جو ہے نا بیساکھیوں کے بغیر نہیں ہم چل سکتے. اور کے پی کا الیکشن, بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اور تو اسد اب استنبول میں بیٹھے ہوئے, یہ جو میرا لیپ ٹاپ ہے اس میں اب 2% بیٹری رہ گئی, میری بیٹری 100% ہے. یہ آپ پیغام لے سکتے ہیں, آئی ایم فلی چارج. اور انشاءاللہ آپ نے بہت ہی مطلب انکشافات سے بھرپور
دیا انٹرویو, اور میں آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو یو کہ آپ نے پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے اتنا سچ اتنا کھل کے بول دیا ہے, اور چھپ چھپا کے نہیں بولا, آپ نے کھل کے عوام کے سامنے رکھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخلص آپ کے ساتھ وہی آپ کا دوست ہوتا ہے جو آپ کے منہ پہ آپ کو سچ بتائے, آپ پر تنقید کرے. اس کا مطلب ہے وہ آپ میں بہتری چاہتا ہے تو وہ یہ کر رہا ہے. ادروائز یہ سب سے آسان فیڈ بیک ہوتی ہے کہ زبردست جا رہا ہے, بہت اچھا کر رہے ہو, یہ سب سے آسان فیڈ بیک ہوتی ہے اور سب سے آسان مشورہ ہوتا ہے. لیکن مشکل مشورہ وہی ہوتا ہے کہ جو آپ بہت کینلی, اس کا مطلب ہے اگلے کو آبزرو کر رہے ہیں تو آپ اس کو ناقد کے طور پہ بتاتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہو, یہ مت کرو اور یہ کرو, تو آپ وہ کردار ادا کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو کریڈٹ ملنا چاہیے, اور ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے, کوشش کریں گے آئندہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو دوبارہ ہم تنگ کریں. تو اپنا خیال رکھیں. ایک اور اسد موضوع جو ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک قومی ضرورت ہے اس ملک کو, اس معاشرے کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے, وہ ہے سوشل میڈیا کا سبجیکٹ. اور سوشل میڈیا کا سبجیکٹ ود ریفرنس ٹو پی ٹی آئی, کہ ایک اس سیاسی پارٹی نے سوشل میڈیا کے اوپر جو کلچر دیا ہوا ہے وہ اتنا خطرناک کلچر ہے کہ اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سوشل میڈیا کے حوالے سے آج سے 10 سال پہلے میں پاکستان کے قومی اداروں کے اندر سوشل میڈیا کے حوالے سے لیکچرز دیتا تھا. تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں اور اس کی جو اسٹریٹجک اس کی یوٹیلائزیشن. آئی ایم ناٹ جسے کہنا چاہیے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہ جو سارا دن اس پہ بیٹھ کے تو اپنی فالوئنگ یا لائکس ان چیزوں کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. میں ایز اے اسٹریٹجسٹ جو ہے میں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے اور انٹرنیشنل ورکشاپس اٹینڈ کی ہوئی ہیں اس کی, اور میرا ایک بڑا اس کے بارے میں اسٹریٹجک براڈ ویو ہے. اور میں یہ وارننگ دیتا رہا ہوں بہت سارے اداروں میں جا کے کہ سوشل میڈیا کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ تربیت ہے. یہ ماچس جو ہے نا بندر کے ہاتھ میں دینے کا نتیجہ جو ہے وہ بڑا خوفناک نکلے گا. اگر آپ نے یہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے, 22 کروڑ لوگوں کو اس میں چھلانگ لگوانی ہے, تو اس سے پہلے ان کی تربیت کر لیں, ورنہ اس کے بعد کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی. جی ضرور. میں احمد جواد صاحب اس سبجیکٹ پہ خصوصاً جو نیکسٹ ہماری انشاءاللہ آپ کو میں تنگ کروں گا, آپ کو لوں گا, تو اس سبجیکٹ پہ بڑا تھورولی آپ سے ہم بات کریں گے اور سب کچھ سمجھیں گے. تو اپنا خیال رکھیے اور سلامت رہیے. انشاءاللہ آپ سے جلدی دوبارہ بات ہوگی. بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب. تھینک یو. تھینک یو.